बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तिबिया कॉलेज की तरफ से अमलियात की क्लासों का सिलसिला जारी है। बेहोशी और गशी में दो तरीके होते हैं किसी बेहोश को होश में लाने के लिए। मैं जैसे कि पहले भी बता चुका हूं, अगर कोई आदमी बेहोश हो, आप ये देखें ये मत्था गर्म है या ठंडा है। फिर पांव को छूकर देखें वो गर्म है या ठंडे हैं। इनमें से एक गर्म होगा, एक ठंडा होगा। दूसरी बात यह है कि जिसका मत्था गर्म होगा और तशखीस करना चाहते हैं तो उसकी नब्ज को देखें। ये नब्ज ऐसे देखी जाती है, ये 4 उंगलियां हैं, ये 4 उंगलियां हैं, ये इन्हें बराबर कर ले, बिल्कुल बराबर करके और यूं रखें, यूं ऐसे। ये जो हड्डी है, ये यहाँ ये हड्डी है जो इसके नीचे यहाँ एक खड़ा है, यानी नीची जगह बनती है। इस हड्डी के साथ ही है जिसका फड़काव महसूस किया जाता है, ये धड़कती हुई महसूस होती है। जिस आदमी के सर को छूने से गर्मी महसूस हो, उसकी नब्ज ये जल्द जल्द फटकती है, बहुत जल्द जल्द ये धड़कती है और इसका धड़कना का बहुत तेज अंदाज होता है। ऐसे उमूमी तौर पर ये पतली होती है। ऐसी नब्ज वाले के पांव ठंडे होते हैं। अब इसके 2 तरीके हैं। जिसका सर गर्म हो उसके लिए आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे, दम के लिए भी, छट्टे मारने के लिए भी। और जिस आदमी का सर ठंडा हो, पांव गर्म हो, उसके लिए आप कोशिश करें कि नीम गर्म पानी का आप इस्तेमाल करें। इस तदबीर से भी वो होश में ना आए तो आप कोई ऐसी चीज जो नाक में दगदगा पैदा करे, जुनून पैदा करे, हम गुदगुदी कहते हैं, वो पैदा करे। आप वो नाक के अंदर कोई भी चीज ऐसे, जैसे मुर्गी का पर या कोई भी ऐसी चीज जिससे नाक में गुदगुदी पैदा हो, उससे छींक आएगी और मरीज ठीक हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप पिसी हुई काली मिर्चें ले लें और उसके ऐसे नथनों में लगा लें, इससे भी छींक आ जाएगी। और जब छींक आ जाएगी तो वो आदमी होश में आ जाएगा। 3 चीजों का मुरक्कब बना लें, 7 अजवैन, 7 पुदीना और काफूर। इसे तिब की जबान में अमृत धारा भी कहते हैं। ये जब तीनों चीज से मिलती हैं तो थोड़ी सी सेक पहुंचने से, थोड़ी सी गर्मी पहुंचने से, या इन तीनों को मिलाकर आप वैसे रख दें तो ये धूप में थोड़ी सी देर में ये पानी की सूरत इख्तियार कर जाती हैं, तेल नुमा बन जाती हैं। इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं। कहीं दर्द हो तो इसे हल्का सा जो है ना आप लगा लें। इसको अंग्रेजी में काफूर को कैफर कहते हैं, थाइमोल, मेंथोल, यानी 7 पुदीना, 7 अजवैन, इन तीनों को बराबर वजन में लेकर रख लें। जिस किसी बेहोश के पास जाना हो तो एक उंगली में हल्का सा लगाएं, ज्यादा नहीं, हल्का सा लगाएं और उसके ऐसे नाक में लगा दें। इसी तरीके से अगर सांस लेने में दुश्वारी हो तो यहाँ पर लगाने से भी सांस में ऑक्सीजन में इजाफा हो जाएगा, वो आसानी से सांस लेने के काबिल। ये तो हो गया जादू जिन्नात के साथ। कुछ लोग ब्लड प्रेशर हाई की वजह से भी बेहोश होते हैं और कुछ गैस, पेट में गैस की वजह से भी बेहोश हो जाते हैं। ऐसे मरीजों के लिए आप गर्म पानी या उनके पांव जो ठंडे होते हैं, इसे गर्म पानी में रखवाने से भी आदमी को फायदा पहुंचता है। तावीज लिखा करता हूँ, फिरौन, हामान, शद्दाद, नमरूद, कारून, फतीला बनाता हूँ, उसकी धुनी देता हूँ। उमूमी तौर पर इससे भी आदमी को होश आ जाता है।
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جنات کی جب حاضری ہوتی ہے یہی چیزیں لکھ کر ایسے گھماتا ہوں اور اسے آگ میں جلا دیتا ہوں، اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مختلف تدابیر ہیں۔ یہ تو ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو حقیقی طور پر بے ہوش ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بے ہوش نہیں ہوتے، بس ایسے ہی بہانہ یا مکر کر کے پڑے ہوتے ہیں۔ آپ یہ کیسے محسوس کریں گے کہ وہ آدمی بے ہوش یا مدہوشی کی حالت میں ہے، بہانہ بنا کر پڑا ہوا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی دو تین صورتیں ہوتی ہیں۔ جو بہانہ بنا کر پڑا ہوتا ہے اس کی سانسیں جو ہوتی ہیں وہ نارمل ہوتی ہیں، نہ تیز ہوتی ہے، نہ جیسے عام آدمی سانس لیتا ہے ایسے ہی چل رہی ہوتی ہے۔ دوسرا، اس کی نبض بھی عام آدمی کی طرح چل رہی ہوتی ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس کے متھے کا اور پاؤں کا ٹمپریچر ایک جیسا ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے ساتھ ایسا ہو تو وہ آدمی بنیادی طور پر بے ہوش یا مدہوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ بہانے بنا کر مکر لگا کر وہ لیٹا ہوا ہو۔ وہ مرد ہے یا عورت ہے یہ علیحدہ سی بات ہے، کسی بھی ہو علاج کرے۔ یہ جو میں نے کافور، مینتھول، تھائیمول یعنی ست پودینہ، ست اجوین اور کافور کا جو یہ مرکب بتایا ہے کہ اگر آپ اسے تھوڑا سا، زیادہ نہیں، زیادہ مقدار میں، یہ پھر جو ہے نا جلن بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ دردوں کے لیے داڑ درد میں ہلکا سا اسے رکھتے ہیں، اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ سر درد میں اسے لگاتے ہیں، اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ عام جسم میں کہیں بھی درد ہو تو اس میں یہ فائدہ کرتا ہے۔ ویسے بھی اگر ہلکا سا پانی میں ڈال کر پیٹ درد کے لیے، افارے کے لیے اسے استعمال کیا جائے تو یہ بھی فائدہ کرتا ہے۔ لیکن یہ آپ کے استعمال کے اسرول، کالی مرچ، سندل سفید اور دھنیا خشک، یہ آپ مریض کو دے، لواحقین کو دے کہ انہیں صبح دوپہر شام مناسب مقدار میں کیپسول میں بھر لیں، یا ویسے ہی کھلا دیں، چینی میں کھلا دیں، چائے میں پلا دیں، یا جیسے بھی ہے آپ اسے بار بار دیں۔ اس سے یہ ہے کہ اس کا جو جوش ہوتا ہے، جو اس کے جذبات ہوتے ہیں، جو اس کا بھڑکیلا پن ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر جب آپ ایسے مریض کے پاس جائیں جو روتا، چیختا، چلاتا ہے، تو اس کے پاؤں پر آپ اگر ممکن ہو تو ہرے دھنیے کا پیسٹ بنا لیں، یعنی ہرا دھنیا لیں، اسے گرینڈر میں گرینڈ کر کے جیسے ہم چٹنی وغیرہ بناتے ہیں ایسے بنا کر اس کے پاؤں پر اس کا لیپ کر دیں۔ یا آپ بھنگ کا بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز نہ ملے تو جو بھی کوئی ہری چیز ملتی ہے، ہرے پتے ملتے ہیں، آپ ان کا پیسٹ بنائیں اور پاؤں پر لگا دیں۔ تو اس سے جلالی کیفیت ہوتی ہے، اس کا غصہ ہوتا ہے، اس کا جو خون کا جوش ہوتا ہے وہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایسے مریض کو صبح کے وقت نہانے کے لیے کہیں کہ وہ آدمی صبح کے وقت ضرور نہایا کرے۔ اب رہ گئی دوسری بات کہ وہ بس بے ہوش پڑا ہے، اس کی نبض بالکل ہلکی ہے، ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، ساری چیز آ رہی ہے، تو اس کے لیے آپ ٹھنڈا پانی تجویز نہ کریں۔ اس کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم لونگ، دار چینی کا کہوا آپ اسے پلایا کریں۔ اور کھانے پینے کے لیے کچھ انڈے، کچھ گوشت وغیرہ یا ایسی گرم چیزیں جن سے اس کے وجود میں کچھ جان آئے، کچھ انرجی آئے، تو وہ آدمی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے جادو جنات ہوتے ہیں یا مجھے کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، وہ حقیقی ہے یا وہم ہے یہ ایک علیحدہ سی بات ہے۔ کیا اللہم احرق الشیاطین فی النار والسقر، یہ ایک چھوٹی سی پرچی پر میں لکھ کر اسے دیتا ہوں کہ وہ اپنی داڑھ کے نیچے وہ دبا لیتا، اس سے کہتا ہوں کہ آنکھ بند کر لے، وہ آنکھ بند کرتا ہے۔ پھر میں تلاوت کرتا ہوں کہ اللہم احرق الشیاطین فی النار والسقر، جو میں نے لکھ کے دیا ہے یہی میں 11 دفعہ پڑھتا ہوں۔ اور پھر سورہ کاف کی یہ جو آیت ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ میں 11 دفعہ پڑھتا ہوں اور اسے پھونکتا ہوں۔
عمومی تو میں اس سے کہتا ہوں کہ اگر تیرے اوپر کچھ ہوا، جادو ہے، جنات ہیں، تعویذات ہیں، نقش ہیں، وہ جو بھی کچھ ایسے تصورات ہوتے ہیں کہ تیرے سامنے وہ ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی۔ عمومی طور پر اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن وہ پورا منظر جو اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے، کہاں سے تعویذ لیا، کس نے کرایا، کہاں سے ہوا، کتنے پیسے دیے، کہاں سے آیا ہے نا، عامل سے یہ کام کرایا، وہ ساری چیز سے منکشف ہو جاتی ہیں۔ ایک تاثر سے مراد یہ ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں مشہور ہوتا ہے وہ داڑھ کا دم کرتا ہے، کسی آدمی کے بارے میں ہوتا ہے وہ چوری چکاری کے بارے میں بتاتا ہے، اور کسی آدمی کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ جناب وہ گھٹنوں کے دم کا درد کرتا ہے، کسی آدمی کے بارے میں وہ حاضرات کرتا ہے، یعنی ایسی ایک کوئی نہ کوئی چیز، یہ نہیں کہ وہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتا، وہ بھی کرتا ہے، لیکن جو چیز مشہور ہو جائے وہ اس عامل کے لیے اسپیسیفک ہو جاتا۔ جب آدمی ایک کام کو بار بار کرتا ہے، کامیابی ناکامی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، نہ تو 100% کسی کو کامیابی ہوتی ہے اور نہ ہی 100% ناکامی ہوتی ہے، لیکن انسانی نفسیات، انسانی معاملات، برتاؤ اور مریضوں کا رویہ، عامل کا تجربہ، وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، پھر وہ کسی نہ کسی ایسے ایک نقطے پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں آ کر وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب دو چار آپ بچوں کو بٹھا کر، عورتوں کو بٹھا کر یا مریضوں کو بٹھا کر یہ عمل کریں گے، اگر ایک دو میں بھی آپ چل پڑے تو پھر اس بارے میں آپ کی ایک شہرت ہو جائے گی، اور جب کسی کے بارے میں شہرت ہو جاتی ہے تو عمومی طور پر پھر مریض جو ہوتا ہے وہ نفسیاتی طور پر یا سوچ کے طور پر آمادہ ہوتا ہے کہ جب وہ میرے داڑھ کے نیچے کوئی تعویذ رکھے گا، پڑھائی کرے گا، حاضرات کرے گا، تو میرے سامنے وہ تمام حالات آ جائیں گے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی مریض کے سامنے کوئی چیز حاضر کرتے ہیں تو وہ ایک ہی رویہ اختیار کرتا ہے، یعنی کسی کے ذہن میں یہ آ گیا کہ میرے گھر میں میری تائی چچی ہے، میری بہن ہے، پھوپھو ہے، بھابھی ہے، کوئی بھی ہے، یا اڑوسی پڑوسی ہیں، تو وہ جو ہے اس کے ذہن میں ایک تاثر ابھر آتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ جناب میری پھوپھو نے کیا ہوا ہے، میری مامی نے کیا ہوا، یعنی ایک دیکھیں ہوتا یہ ہے عملیات میں کہ لوگ اپنی مرض ڈیفائن کر کے آتے ہیں، اپنی مرض اپنی تشخیص خود کر کے آتے ہیں، ہم عاملین کے پاس وہ صرف تصدیق کے لیے آتے ہیں کہ جناب جو ہمارے اوپر یہ کام ہو رہا ہے یہ فلاں کے اوپر ہے اور فلاں کے لیے جو ہے نا یہ کام کیا ہے۔ تاثر بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ جیسے جیسے وہ دیکھتا جاتا ہے، وہ اس کی عادات اطوار سے، چاہے اس جس کے بارے میں یہ تصور کیا جائے اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہو کہ یہ کیا سوچ رہا ہے میرے بارے میں، لیکن جب مریض عامل کے سامنے آتا ہے اسے کہتا ہے ہاں کیا دکھتا ہے، اسے آنکھیں بند کرواتا ہے یا اس پہ پڑھائی کرتا ہے، وہ پھر وہی کہانی دہرانا شروع کر دیتا ہے، مامی وہاں گئی ہے، پھوپھی وہاں گئی ہے، وہاں سے لے کے آئی ہے، وہاں یہ ہوا، وہاں یہ ہوا، وہاں یہ ہوا، تو آپ نے اس کی بات کو نہیں مانا، ایک دفعہ آپ اس سے اگلوا لیں، سنتے رہیں مختلف سوالات کرتے رہیں، ساری چیز کرتے رہیں، جب وہ مریض کے ذہن میں جو خمار ہے وہ نکل آتا ہے، پھر عامل اپنی بات شروع کرتا، ہاں بھائی بتاؤ کیسے ہوا تھا، اس نے کیوں کیا ہے، اس سے کیا دشمنی ہے، اگر وہ کہتا ہے اتنے پیسے دیے، اتنا یہ کچھ کیا، اتنے پیسے وہاں دیے، اتنے پیسے وہاں دیے، تو جب آدمی یہ چیزیں سنتا ہے تو پھر ان سے جو لواحقین ہوتے ہیں ان سے سوال بھی کر لیتا ہے کہ یار جو یہ اتنے پیسوں کی بات کر رہا ہے وہ اس کی اتنی حیثیت ہے بھی کہ نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے اس نے وہاں 10,000 روپے دیے ہیں، لیکن در حقیقت ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے وہ بیچارہ نان و نفقے سے بھی تنگ ہے، روٹی سے بھی تنگ ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بیچارے نان شبینہ سے بھی آری ہے وہ 10,000 کسی کے لیے دے گا؟ تو یہ جو خمار ہوتا ہے تو آپ اسے اس انداز میں ہینڈل کریں کہ اس کی بات کا بھی پھر آپ اسے کہیں کہ اچھا یہ کر دیا تو اب میں پڑھائی کرتا ہوں، اور پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ ایسا ہے کہ وہ تعویذ جو وہاں رکھا ہوا ہے اسے بھی نکال لو، وہ کہے گا ہاں نکل آئے،
اس کے بعد وہ جیسے جیسے عامل کہتا جائے گا مریض ایسے ایسے کرتا جائے گا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو اب تک ہوا تھا یہ اس کا تو کر دیا میں نے توڑ. اب جو آنے والا وقت ہے جس نے پہلے کیا تھا وہ اب بھی کرے گا. اب اس کے بندوبست کے لیے تمہارا خرچہ ہو. ذہنی الجھن کا شکار ہوتے ہیں ہم, عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں. جب یہ چیز ہو جائے گی تو آپ اسے کچھ تعویذ دیں, کچھ اسے نقش لکھ کر دیں, کچھ اسے دم جھاڑا بتائیں, کچھ اسے پرہیز بتائیں. وہ بہانے بھی نہیں کر رہا, لیکن اس کے ذہن میں کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ جس نے اس کے شک کو پختہ کر دیا ہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے. وہ جیسے بھی مطمئن ہو, وہ دم سے مطمئن ہو, تعویذ سے مطمئن ہو, کسی گنڈے سے مطمئن ہو, کسی دوا سے مطمئن ہو, تو آپ ایک. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب نبض شناس ہو جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ آدمی گرمی کا مریض ہے, توقیر کا مریض ہے, بلڈ پریشر کا مریض ہے, بلڈ لو کا مریض ہے, یا نفسیاتی الجھن کا شکار ہے, کہ اس سے مناسب غذا اور خوراک تجویز کریں گے, اس سے دوا دیں گے, اس سے کہیں گے کہ یہ میرا عمل کریں, 3 دن تک کھائیں, 10 دن تک کھائیں, اس کے اتنے پیسے لگیں گے. جب آدمی نا ویسے پیسے لیتا ہے صرف تعویذ کے یا دم کے, تو کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جائے تو اسے جس نے دیا ہے نا اسے ہضم نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں مجھے ٹھگ لیا ہے اس نے. لیکن جب آپ دوا دیں گے, اس کو آگ کی چٹکی بھی دے دیں گے, تو اس سے پتا ہوگا کہ اس نے مجھے کچھ دیا ہے. آپ ایسے مریضوں کے لیے 3 طرح کی پابندیاں دیں. اس لیے نہیں کہ وہ علاج کا حصہ ہیں, اس لیے کہ جتنی پابندی کے ساتھ, جتنی گھٹن کے ساتھ انسان رہے گا, اسے پتہ چلے گا کہ یار یہ چیز ہے. اب دیکھیں نا, جب تک ہم مصیبت میں نہیں آتے ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا ہے کہ راحت کیا ہے. تو آپ جب یہ چیز اختیار کریں گے, ایک تو ان لوگوں کو پتا ہوگا کہ عامل صاحب جو ہیں وہ 1 بوتل دیتے ہیں, جنات والے مریض کو 1 بوتل سے آرام آ جائے تو ٹھیک ہے, وگرنہ 2 نہیں تو 3 سے تو کہیں کے بھی جناتوں کو. وہ جب بوتل کا کہے گا نا تو بوتل آپ سے وہ مانگے گا, وہ کہے گا مول صاحب ہمیں ٹالو مت, ہمیں تو وہ بوتل دو جس سے جنات کا علاج ہوتا ہے, جادو کا علاج ہوتا ہے, جوڑوں کے درد کا علاج ہوتا ہے. جادو جنات کے لیے, جوڑ دردوں کے لیے, سر درد کے لیے, نیند نہ آنے کے لیے, ان ساری چیزوں کے لیے آپ مریضوں کے لیے بنا کر رکھیں گے. اتنی ایک اسپیسیفیکیشن رکھنی ہے کہ آپ کس چیز کے بارے میں مشہور ہوتے ہیں. آپ حب و بغض کے بارے میں مشہور ہوتے ہیں, آپ جادو جنات کے توڑ میں ہوتے ہیں, آپ کاروبار کے جو ہے نا معاملات میں مشہور ہوتے ہیں. کوئی ایک چیز اس پر فوکس کریں, بار بار کریں. دیکھیں اب جو دور جا رہا ہے یہ اسپیسیفیکیشن کا ہے کہ آپ کو اگر پہلے ہوتا تھا کہ بھائی ایک میاں جی مسجد میں بیٹھا ہے, وہ داڑھ کا بھی دم کر رہا ہے, پیٹ کا بھی دم کر رہا ہے, وہ بچوں کے لیے بھی جو ہے نا وہ پولیاں دے رہا ہے, بڑوں کے لیے بھی دے رہا ہے, یعنی وہی ساری چیز تھی. فوائد وہی بابا جی ہوا کرتے تھے, جو امام بھی ہوا کرتے تھے. اب اسپیسیفکیشن ہے, آپ کی آنکھ میں درد ہے تو آپ آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے, کان کا ہے تو آپ کان کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے, ناک کا ہے تو آپ ناک والے کے پاس جائیں گے, دانت کا ہے تو آپ ڈینٹل کے پاس. یہ نہیں ہے کہ جو دوسرے لوگ بیٹھے ہی نہیں, انہیں امراض کا نہیں پتا, نہیں, وہ کہتے ہیں یہ اسپیشلسٹ ہے, یہ ناک گلے کا ہے. دیکھیں کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو میں کر سکتا ہوں اور لوگوں کی ضرورت بھی ہے. آپ اس فیلڈ میں اور آپ اس مخصوص دائرے میں محنت کریں, مختلف قسم کے ٹونے ٹوٹ کے, نقش, تعویذ, دم, جھاڑے, مختلف تراکیب, وہ اس میں آپ مہارت اختیار کریں اور ماہر ہو جائیں. جب کسی کو پتا ہے کہ یار اس کا تعویذ ہے وہ دشمن کو تباہ کر دیتا ہے, بس ایک ہی کافی ہے, لوگ اسی کے بہت سارے آنے شروع ہو جائیں گے. بھائی یہ ہے, یہ خاندان کو ملاتا ہے, وما علینا الا البلاغ المبین.